हमने किसी बैरूनी ताकत के प्रेशर पे नहीं, हमने किसी इंटरनल प्रेशर के किसी किस्म के इन्फ्लुएंस में नहीं, चीज को मुतनाज़ा बनाया गया था। जब तक ये उम्र का मसला हल नहीं होता और एक वाज़ेह तौर पर रिपोर्ट सामने नहीं आती, उस वक्त तक फांसी की तारीख मुअख्खर की जाए। नाज़रीन, आज एक बार फिर चौथी दफा शफकत हुसैन की सजाए मौत पे अमल दरामद को रोक दिया गया। हाँ नाज़रीन, वही शफकत हुसैन जिसने 7 बरस के एक बच्चे उमैर को अगवा किया बराए तावान और फिर उसे कत्ल कर डाला। वही शफकत हुसैन जिसके लिए मगरबी वेस्टर्न फंडेड एनजीओज ने झूठ का, बहतान का एक वावेला मचा रखा था। उसी शफकत हुसैन की फांसी की अमल दरामद को चौथी दफा रोक दिया गया। ये फैसला किसने किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब नासरुल मुल्क साहब ने यह वजाहत की है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टे ऑर्डर नहीं दिया। फिर यह फैसला किसने किया? अखबारात से, वेबसाइट से, टेलीविजन चैनल से तो नहीं पता चलता। कोई हुकूमती इदारा, कोई मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है जो इस फांसी रोकने के ऑर्डर की जिम्मेदारी कबूल करे। हमें याद है वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार साहब ने कहा था, हम किसी के दबाव में, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। क्या वो किसी के दबाव का शिकार हो गए हैं? नाज़रीन, वो कहते हैं, बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। पता चलता है कि 5 यूरोपियन यूनियन के ममालिक के एम्बेसडर्स के डेप्यूटीज ने सिंध के चीफ मिनिस्टर, उमर रसीदा चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब से मुलाकात की। तो फिर क्या कायम अली शाह साहब ने यह फांसी रुकवाई है? अब नौबत यहां तक पहुंच गई कि एम्बेसडर्स के डेप्यूटीज जो हैं वो चीजें करवाने लगे हैं। कल को ये बात, अगर अभी भी इसे समझा ना गया तो कल को ये बात एम्बेसडर्स के चपरासियों तक पहुंच जाएगी। दिल मानता तो नहीं है, लेकिन लगता ऐसा ही है कि पाकिस्तान फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक बनाना स्टेट बन चुका है, जहां जिसका भी फॉरेन पावर का, उसके एलची का दिल चाहता है वो यहां से करवा लेता है। सवाल यह है कि क्या शफकत हुसैन एक शख्स इतना अहम है या ये मामला कोई बड़ा है? नहीं नाज़रीन, ये बात शफकत हुसैन की जिंदगी या मौत की नहीं है, ये एक बड़ा एजेंडा है। ये इन एनजीओज का, जो वेस्टर्न बैक्ड फंडेड एनजीओज हैं, इनके बड़ा एजेंडा है, जिसका पहला बुनियादी मकसद है पाकिस्तान के कैपिटल पनिशमेंट सिस्टम, जो सजाओं का सिलसिला है, उसे अंडरमाइन किया जाए, उसे डीलेजिटिमाइज किया जाए, उसे बदनाम किया जाए। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली जंग में जो कामयाबी हासिल हो रही है, उस कामयाबी हासिल करने से रोका जाए। और अभी भी अगर इन एनजीओज के एजेंडा को नहीं समझा गया तो कल हो सकता है ये न्यूक्लियर इशू पे आ जाए, कुछ और कर लें। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को पड़ोसी मुल्क भारत से हिम्मत पकड़नी चाहिए, जहां के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता माह 9000 के करीब एनजीओज के बैंक अकाउंट सस्पेंड किए, क्योंकि उससे चंद माह कबल वहां के इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने एक रिपोर्ट सबमिट की कि ये एनजीओज, ये जो वेस्टर्न फंडेड एनजीओज हैं, ये भारत के तूल अरज में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ह्यूमन इंटरेस्ट इश्यूज पैदा करते हैं। इंसानी हमदर्दी के इश्यूज के जरिए भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी जीडीपी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है, पाकिस्तान में ये वेस्टर्न फंडेड एनजीओज का और इनके बैकर्स का एजेंडा क्या है? वक्त आ गया है कि हम ये सवाल रेज करें और हुकूमत को बता सकें कि इसको रोकने का तरीका क्या है, क्या करना होगा। आज की हमारी ये बहस इसी हवाले से है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने गेस्ट के साथ इस चीज पे बात करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसा कि आपको ब्रेक से पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उससे अंदाजा हुआ होगा कि हम एक बड़ा सवाल उठाने लगे हैं। हम ये समझते हैं कि मसला शफकत हुसैन का नहीं है, मसला शफकत हुसैन की जिंदगी और मौत का नहीं है, ये मसला किसी एक शख्स का नहीं है। यहाँ एक बड़ा वाइडर हमें एजेंडा जो है मगरबी बैक्ड, मगरबी फंडेड एनजीओज का नजर आता है, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुला मुदाखलत कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान इसे समझने से, इसे रोकने से बिल्कुल कासर है, बेदस्तोपा है, इनके हाथों में मजबूर है, इनसे डरती है और घबराती है। और सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है कि बहुत जल्दी अगर इसे रोका ना गया तो मगरबी ममालिक के एम्बेसडर तो दूर की बात है, उनके चपरासी भी आके पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को बताएंगे कि अब क्या करना है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं अंसार अब्बासी साहब,
سینئر صحافی ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ انصار نے شفقت حسین کے کیس کے حوالے سے بہت دفعہ انویسٹیگیٹ بھی کیا اور اس پہ لکھا بھی ہے. مجھے لاہور سے وایا سیٹلائٹ جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز مذہبی اسکالر جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, اور میں ان سے مذہبی حوالے سے بھی, پاکستان کے معاشرتی حوالے سے بھی بات کروں گا. مجھے فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز صحافی, کالمنسٹ اور کومنٹیٹر اور اینکر پرسن جناب احمد قریشی صاحب. ویری وارم ویلکم ٹو آل دا پیپل. میں ڈسکشن کا آغاز اگر احمد قریشی سے ہی کر لوں. احمد, آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب. احمد, آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پر ایک وائڈر ایجنڈا کیا ہے؟ یہ بات تو بالکل کامن سینس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ شفقت حسین کی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. جسٹس فاؤنڈیشن نے جو جھوٹ کا پلندہ کیا, جسے ایف آئی اے نے, جب انٹیریئر منسٹر جناب چودھری نثار صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی قائم کی, اس کی رپورٹ میرے پاس ہے, اور اس کو اگر پڑھ ہی لیں تو ساری سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. میڈیا نے, دنیا نیوز نے اس کو بڑا کلیئرلی, ہم نے خود اس کو بڑا ایکسپوز کیا. اس کے باوجود یہ کہانی چل رہی ہے, اس میں وائڈر ایجنڈا آپ کو ان این جی اوز کا کیا سمجھ آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کو تو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ این جی اوز جو ہیں وہ ایک نئی ویکل, یہ ایک نئی ٹول ہے پاور کو پرپیچویٹ کرنے کی یا دوسرے ملکوں میں مداخلت کرنے کی. یہ فیکٹ ہے, اس پہ یعنی کہ مجھے آپ کو کوئی بہت ایویڈنس پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے یہ یورپ میں ہو چکا ہے, بہت سی جگہ کو ہوا ہے. ولادیمیر پوتن جو ہیں جب اقتدار میں آئے تھے 99 میں رشیا میں, تو سب سے پہلے انہوں نے ان این جی اوز کو کنٹرول کیا جو براہ راست جو ہیں جن کے روابط تھے امریکی حکومت کے ساتھ اور کچھ مغربی ممالک کی حکومتوں کے ساتھ. اور میں آپ کو دور نہیں جاؤں گا, میں آپ کو امریکہ کی مثال دوں گا کہ امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے وہاں پہ انہوں نے ایک کشمیری آرگنائزیشن کو اور ایک کشمیری اس کے جو ہیڈ تھے ڈاکٹر فائی, ان کو اریسٹ کیا کہ یہ ایک این جی او ہے اور یہ اس کے کوئی رابطے ہیں کسی اور ملک کے ساتھ جو کہ انہوں نے پاکستان کا نام لیا تھا اس کے اندر, اور انہوں نے اس کو روکا, انویسٹیگیٹ کیا. اس طرح آپ کو پتا ہے وہاں پہ کاؤنسل آن امریکن ریلیشنز, امریکن اسلامک ریلیشنز کیئر آرگنائزیشن ہے جو کہ امریکن این جی او ہے, لیکن کیونکہ اس امریکن این جی او کے کچھ عرب ممالک کے ساتھ روابط بنے اور رابطے بنے, تو انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کو بھی اپنے شکنجے میں لیا ہے. آپ کے قریب میں جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو ہے, وہاں پہ پچھلے 2 سالوں کے اندر 9000 این جی اوز کے لائسنسز ودرا کیے گئے ہیں انہی بیسس کے اوپر کہ ان کے فارن کانٹیکٹس ہے, فنڈنگ کی بات ہے, بہت سی ایشوز ہیں. تو یہ جو ہے دنیا بھر میں, پاکستان پتہ نہیں کیوں ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایبٹ آباد کا وہ کیس ہوا تھا, امریکنز آئے اور اسامہ بن لادن والا ایشو ہوا, تو اس ساری کہانی کے اندر ایک بہت اہم چیز کھو گئی کہیں, اور کسی نے اس پہ فوکس نہیں کیا, اسپاٹ لائٹ نہیں ڈالی, اور وہ تھی ایک مغربی این جی او کا کردار. جی, سیو دا چلڈرن, بالکل سیو دا چلڈرن, جس کے اندر سی آئی اے کی بہت پینیٹریشن تھی. جی بالکل, اتنی بڑی اس کے تمام عہدیدار جو سینئر تھے وہ سی آئی اے کے لیے کام کر رہے تھے. یعنی آپ دیکھیں, یعنی کہ کتنی آئرونک سی بات ہے کہ سیو دا چلڈرن بچوں کے نام پہ, معصوموں کے نام پہ. احمد, بڑا اچھا آپ نے ایک ایجنڈا اس کا ہمارا, آپ نے ایک پلیٹ فارم سیٹ کر دیا. ذرا رکیے میرے ساتھ. آپ نے اس پہ, انصار عباسی صاحب, بہت آپ نے اس کے ہر دن جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس پہ ریسرچ کی. آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے, کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ بنانا ریپبلک ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں, آپ کیا, لیکن چونکہ آپ نے ایف آئی اے کی رپورٹ کی میرے سامنے پڑھی, اور ایف آئی اے کی رپورٹ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ ایک سازش ہے کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ ملائن کریں. اور اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب چیلنج کیا تو اطہر من اللہ, جسٹس اطہر من اللہ نے جب فیصلہ لکھا اس میں بھی یہی بات لکھی گئی کہ لگتا ایسی ہے کہ یہ ایک کلیئر ڈیزائن کے ساتھ کہ دا ٹارگیٹ از دا کرمنل جسٹس سسٹم آف پاکستان, کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ اتنا کنٹروورشل بنا دیں, اور وہی چونکہ اٹ از کنیکٹڈ ود کہ بچوں کو آپ سزائیں دیتے ہیں, اور یہ بچہ جو ہے اس کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم کر دیں. نہیں, فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں, بیسیکلی وہ اس ملک میں یہ جو سارے کیمپین اس وقت اس کو جو لے کے چل رہے ہیں, یہ جو شفقت حسین کو, مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیتھ پینلٹی کو ختم کیا جائے. اور جس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ یورپین یونین, یورپ نے پہلے بھی پاکستان پہ پریشر ڈالا, موریٹوریم رہا یہاں پہ 5-6-7 سال. وہ تو یہ جو اگر 16 دسمبر کا واقعہ پشاور اسکول اٹیک کا نہ ہوتا تو میں تو اتنے عرصے سے لکھ رہا ہوں, آپ بھی اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں, ہماری تو کسی نے نہیں سنی. وہ تو اس واقعے کی وجہ سے اتنا پریشر انٹرنل ڈیولپ ہوا کہ نہیں آپ کو پھانسی, اور پھر ججز نے کہا بارہا. سو یہ جو بیسک ہمارا پرابلم ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ابھی جو یہ بھی بات کر رہے تھے احمد بھی, ہم غلام ہیں بیسیکلی. چپڑاسی کیا, ہمیں تو کوئی اشارہ کر دے ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کو بھول جاتے ہیں, اپنے لاز کو بھول جاتے ہیں.
ان کے اشارے پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا کہ آپ نے کس طرح سے ایکسیکیوشن رکوائی ہے. اٹارنی جنرل کو کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں ایف آئی اے تو لکھتا ہے کہ آپ نے کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ کریں ان کے اگین، بیکاز یہ صرف دیکھیں ایک ہوتی ہے ایک کیمپین چلے این جی او کیمپین کر رہی ہیں. آپ دکھائیں گے مجھے ایف آئی اے کی رپورٹ جو آپ کے ہاتھ یہ این جی او یہ جو کیمپین ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس کیمپین میں فراڈ انوالو ہے. اس میں جھوٹا انہوں نے جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوائے، اس میں جھوٹ بولا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ جب اتنا فراڈ کیا جائے تو کیا کسی امریکہ میں یا جو ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں جو ممالک، برٹن بھی ہے جس میں فرانس بھی ہے، دوسرے جو یورپ کے ممالک ہیں، ان ممالک میں کوئی این جی او اس طرح فراڈ کر کے یہ سارے ٹیکٹس کرے تو وہ اپنے ملک میں اس کا کیا کریں گے؟ اچھا علامہ ابتسام الہی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. میرے ذہن میں ایک بہت بڑا خدشہ یہ ہے کہ آرمی پبلک سکول پہ جو ایک خوفناک ٹریجڈی ہوئی، سانحہ ہوا پشاور میں 16 دسمبر 2014 میں، اس کے بعد ہم نے ایک نیشنل کنسنسس علامہ صاحب ہمارے یہاں پیدا ہوا. پہلے جو ایک ہچکچاہٹ تھی، جو خوف تھا، جو ریزرویشنز تھیں، وہ سب اس قوم نے سیٹ اسائیڈ کر دی. یہاں پہ ایک کنسنسس پیدا ہوا کہ جس نے جرم کیا ہے، جس نے دہشت گردی کی ہے، جس نے قتل و غارت کی ہے، جس نے وائلنس کی ہے، جس نے ہتھیار اٹھایا ہے، ہم اس کو سزا دیں گے جس نے معاشرے کو نقصان پہنچایا. اور وہ کنسنسس چل رہا ہے. 150 سے زیادہ لوگوں کو سزائے موت دی جا چکی ہے. ایک خوف پیدا ہو گیا ہے، اخبارات میں اس کی کہانی آتی ہے. اس میں سیکٹرین آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں، اس میں مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں، اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اس کے اندر خوفناک کرمنلز ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی انسٹالیشنز پہ حملہ کیا. اب یہ این جی اوز ایک ایسا ایجنڈا ڈرائیو کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مرضی کے لوگوں کو پھانسی ہو سکتی ہے اور ہماری مرضی کے لوگوں کو پھانسی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کو اس میں ایک خطرہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں ایک عجیب سول انریسٹ پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، میں اس کے بارے میں جو آپ کو تھوڑی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ کیپٹل پنشمنٹ کے موضوع پر میری اور کئی دوسرے علماء کی براہ راست ڈیبیٹ ہو چکی ہے این جی اوز کے ساتھ. اور این جی اوز نے ہمیشہ اس میں یہ موقف اپنایا ہے کہ جو میکسیمم سزا ہے وہ ٹل ڈیتھ امپریزنمنٹ ہونی چاہیے. اس کو ہم نے کئی مرتبہ جو ایڈریس بھی کیا تھا ایشو کو کہ ٹل ڈیتھ امپریزنمنٹ کا مطلب ایک بندے کو سزا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری فیملی کو اور اس کے ریلیٹیوز کو جو ہے نا اس مسئلے کے اندر جو ہے نا انریسٹ کریٹ کر دینا، ان پہ اکنامک برڈن ڈال دینا اور ان کو ساری زندگی اذیت کا نشانہ بنانا ہے. یہ کوئی ہیومن رائٹس کی خدمت نہیں. لیکن میں آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب اگزامپل رکھنا چاہتا ہوں جو شاہ رخ جتوئی کیس اور شاہ دیب کیس کی ہے. یہ پہلا ایک ایسا عجیب و غریب کیس تھا جس کے اندر پہلی مرتبہ دیت کے نتیجے کے اندر جو تھا ایک بااثر بندہ جو تھا وہ ایک پولیس آفیسر کے بچے کو قتل کرنے کے باوجود بچتا نظر آ رہا تھا. اب اس موقع کے اوپر جو تھا ہمارا جو ایشو جو تھا کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کیپٹل پنشمنٹ، آپ کو پتہ ہے ہماری تو یہی ہمیشہ ایک کنسسٹنٹ رہی ہے، یعنی ہم ہوموجینیسلی یہی بات کرتے رہے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ کو انڈیوس کیا جائے. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ این جی اوز اس موقع کے اوپر جو تھا وہ جو ایک ریلیف مل رہا تھا اس ریلیف کے اوپر جو نا تنقید کی اور انڈائریکٹ طریقے سے انہوں نے کیپٹل پنشمنٹ کی حمایت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھی جو کوئی معیار ہیں ان کے اندر کوئی ہوموجینیس معیار نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ ان کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں پبلک کے سینٹیمنٹس کے اندر سے کوئی فیور مل سکتی ہے یا پبلک سے ہمیں کوئی جو ہے اس مسئلے کے اندر حمایت حاصل ہو سکتی ہے تو یہ اپنے موقعوں کو بدل بھی لیتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ جو آپ نے پہلے نکات اٹھائے ہیں وہ بڑے آپ یہ کہہ رہے ہیں علامہ صاحب کہ یہ این جی اوز جو اصل میں اپنے آپ کو ہیومن رائٹ کے دعوے دار پریزنٹ کرتے ہیں ان کے بھی معیار دوہرے ہیں. طالبان کے لیے ایک ان کا دیکھیں میں چھوٹی بات ہوں اگر یہ کیپٹل پنشمنٹ کے اصولی طور پہ مخالف ہوں تو انہیں شاہ رخ جتوئی کیس اور شاہ دیب کیس کے اندر بھی یہی بات کہنی چاہیے تھی کہ ریلیف مل رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن چونکہ ان کو پتا تھا پبلک سینٹیمنٹس جو ہیں اس مسئلے کے اندر اس کی فیور میں نہیں جائیں گے تو انہوں نے فوراً سے پہلے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ پاکستان کا جو لا جو ہے اس میں بڑے لوپ ہولز موجود ہیں. اور پھر ایک عجیب مذہق کا خیز بات یہ ہے کہ جہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ وغیرہ کی بات کے ساتھ جب دیت کا مسئلہ سامنے آیا ہے تو اس دیت کے مسئلے کا انہوں نے بغیر یعنی کہ اسلام کے پورے نظام کو سمجھے انہوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی. اس کا مطلب یہ کہ زنا کے کیس کے اندر بھی دیت دے دی جائے گی، حالانکہ آپ کو پتا ہے دیت کا تو تعلق اسپیسیفکلی جو ہے آپ کا مرڈر کیس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا زنا کے کیس سے کیا تعلق. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے جہاں پہ کانسٹیٹیوشن کو جو ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جا سکے، جہاں پہ اسلام کو انڈرمائن کیا جا سکے، جہاں پہ اسلامی سزاؤں کو جو ہے ایڈریس کیا جا سکے، جہاں پہ ایک ڈائیکوٹمی کریٹ کی جا سکے ریاست کے انسٹیٹیوشن کے درمیان، تو عام طور پہ یہ ایشوز کو بڑا ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وگرنہ ان کا کوئی پکا ایجنڈا نہیں ہے. آپ پوری دنیا کا سروے کر لیں، پوری دنیا کے اندر امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو، جہاں جہاں بھی وہ کیپٹل پنشمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں، ٹیررزم کا جہاں مسئلہ آتا ہے فوراً سے پہلے وہ بھی کیپٹل پنشمنٹ کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے مفادات عدید ہیں اور ہماری جو این جی اوز ہیں ان کو بھی انہی کے مفادات عدید ہیں، ان کو اپنی قوم کے مفادات سے کوئی سروکار نہیں.
وہ تو علامہ صاحب ہمارے این جی اوز چونکہ یورپین یونین یا مغربی ممالک کے فنڈڈ ہیں تو ان کے جو فورن پالیسی ایجنڈا ہے ظاہر ہے اس کے حساب سے چلتے ہیں. یہاں کی ریاست اور یہاں کے معاشرے کے انٹرسٹ تو ظاہر ہے ان کے پیش نظر نہیں. میرے ساتھ رہیے احمد قریشی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ مجھے سن رہے ہیں اور تمام قوم سن رہی ہے, ہمارے ویور سن رہے ہیں, میں مسٹر گلفام ناصر وڑائچ صاحب جو ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کے ہیں اسپیشل انویسٹیگیٹو یونٹ کے, جن کی جو رپورٹ تھی میں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ ہی منسٹر جو ہیں چودھری نثار صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس وقت کم از کم ایک بہادری کا اور جرأت کا مظاہرہ کیا اس دباؤ میں, اور یہ بہت ہی اچھی لکھی ہوئی رپورٹ ہے, میرے ہاتھ میں ہے احمد صاحب. لیکن احمد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار سے جو اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی کہ جب یہ رپورٹ آ گئی اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ریاست کو, حکومت کو اور عدالتوں کو بے دست و پا کرنے کے لیے, انہیں گندا کرنے کے لیے, انہیں بدنام کرنے کے لیے, پاکستان کے نظام جسٹس اور کرمنل جسٹس سسٹم کو جو ہے اس کو روکنے کے لیے ایک سازش کی گئی, تو اس کے بعد اس این جی او کے خلاف قانونی کارروائی کرنا ضروری تھی, ان کو بلانا ضروری تھا, ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی اس موقع پہ. یہ آپ نے بہت زبردست پوائنٹ اٹھائی ہے ڈاکٹر صاحب. مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے کئی باشعور شہریوں نے پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے لیٹر لکھے ہیں پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر صاحب کو, انٹیریئر منسٹر صاحب کو, کہ یہ نام جو ملوث تھے یہ برتھ سرٹیفکیٹ شفقت حسین کا فیک کرنے میں اور وہ تمام غلط کام کرنے میں جن کا آپ نے ذکر کیا اور جو ایف آئی اے رپورٹ میں ہے, وہ نام تمام منظر عام پہ موجود ہیں. ان کے خلاف لیگل ایکشن ہونا چاہیے, اور یہ لیگل ایکشن اگر نہیں ہوتا اس سے ریاست کو دھچکا لگ رہا ہے. آپ کی ریاست کا اتنا مذاق اور اتنی تضحیق کر دی جائے اور اس کے بعد بھی آپ چپ بیٹھے رہے, اور آپ نے خود بتایا کہ کوئی این جی او مغرب میں ایسا کام کر دے, تو یہ چیزیں ہمارے ارباب اختیار جو ہیں ان کو پتا ہے. لیکن میں صرف آپ کے پروگرام کے توسط سے ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گا کہ ریاست جو ہے وہ صرف دہشت گردی سے نہیں گرتی, ریاست کی جو روب اور ہیبت ہوتی ہے وہ بھی جب گر جائے تو ریاست کی گرنے کی شروعات ہوتی ہے. اور یہ آپ کی جو ہیبت ہے ریاست کی, جو وزیر اعظم کے منصب کا جو مقام ہے, صدارت کا جو ہے, وزیر داخلہ کا جو ہے, یہ اس سب پر یہ حملہ ہے, یہ جو ساری کیمپین چلائی گئی تھی. اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک اس حوالے سے کسی نے کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ اس طرف کوئی پیش رفت کوئی قدم اٹھائے اور لیگل ایکشن لیا جائے. یہ کب تک ہم ایسے میرے ساتھ رہیے احمد, میرے ساتھ رہیے, مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین, ہم ریاست کو بتائیں گے اور حکومت کو بتائیں گے کہ لیگل ایکشن کیا ہوتا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میرے ہاتھ میں, میرے پروڈیوسر صاحب نے مجھے دکھایا, میرے ہاتھ میں سمری انفارمیشن ریٹرن ہے 2013 کا, جو چیریٹی کمیشن کو ریپریو نے, جو کہ پیرنٹ آرگنائزیشن ہے ایک طرح سے کہہ لیں جسٹس فاؤنڈیشن پاکستان کی. جسٹس فاؤنڈیشن نے تو شاید پاکستان میں کبھی اس قسم کا کاغذ جمع نہیں کرایا ہوگا پاکستانی حکومت کے کسی ادارے کو, لیکن یہاں برطانیہ میں ریپریو کو جمع کروانا پڑتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے, ہم آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے, وہ کیا طریقہ ہے این جی اوز کو ریگولیٹ کرنے کا جو کہ حکومت پاکستان کر نہیں پا رہی. کیوں نہیں کر پا رہی؟ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ میں نے وقفے سے پہلے کہا کہ میں آپ کو کچھ ڈاکومنٹس دکھاتا ہوں. میرے ہاتھ میں ایک سمری انفارمیشن ریٹرن 2013 ہے آن لائن, جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو برطانیہ میں چیریٹی کمیشن کو جمع کروایا ہے ریپریو نے. آپ اس کا نام دیکھ سکتے ہیں, ریپریو وہ این جی او ہے برطانیہ میں جس کا تعلق جسٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے. یہ وہاں پہ انہوں نے چیریٹی فاؤنڈیشن کو اپنے ڈاکومنٹس دیے, ہر سال دینے پڑتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کبھی جسٹس فاؤنڈیشن نے پاکستان میں اتنی تفصیل سے اپنا ایجنڈا جو ہے وہ ڈسکرائب کیا ہے, کون سے حکومت کے ادارے کو ایسا تفصیلات پرووائڈ کی جاتی ہیں, کسی کو پتا نہیں ہے. لیکن دوسرا میں ایک اور کاغذ آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر اس سوال کے جواب میں کہ آپ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ ریپریو نے چیریٹی فاؤنڈیشن کو بتایا ہے کہ ہم اگر ضرورت سمجھیں تو ہم میڈیا کو بھی انگیج دا میڈیا اینڈ ریز پبلک اویئرنیس آف پرٹیکولر کیس اینڈ ہیلپ موو دی کورٹ آف پبلک اوپینین اگینسٹ دا ڈیتھ پینلٹی. یعنی اپنے ایجنڈے کو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے. یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, غلط اور ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فورج کرتے ہیں, جعلی دستاویزات اور کاغذات بناتے ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے نہیں بتایا. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ جسٹس فاؤنڈیشن پاکستان میں کبھی اس قسم کے ڈاکومنٹس انہوں نے کسی کو جمع کروائے ہیں, یا سرکار پاکستان میں کوئی ہمت بھی ہے کہ جسٹس فاؤنڈیشن سے پوچھ سکیں کہ بھائی کوئی اپنے کاغذات جمع کروائیں, یہ بتائیں کہ آپ کا خرچہ کتنا ہے, آپ کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں, کتنے ملتے ہیں, اس برس میں کتنے ملے, کس طرح سے آپ نے خرچ کیا, اور آپ کی ایکٹیویٹی اور آپ کا ایجنڈا کیا ہے. یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا اس طرح سے کچھ؟
ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ رول آف لا ہوتا ہے، جہاں قانون کی کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے، جہاں آئین کی رسپیکٹ ہوتی ہے، جہاں پالیسیز جب کوئی فریم کی جاتی ہیں تو ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ 2013 میں بڑی کمپریہنسو پالیسی ایک بنائی گئی این جی اوز کے بارے میں، اور خاص طور پہ فارن فنڈڈ این جی اوز، کہ جی ان کے آڈیٹنگ بھی ہوگی ان کے اکاؤنٹس کی، کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، کیا کام الیکشن کے بعد، الیکشن سے پہلے، الیکشن سے میرا خیال ہے بعد میں پالیسی بنی، اور یہ کہا گیا کہ 3 یا 6 ماہ کے اندر ہم تمام این جی اوز کو ہم رجسٹر کریں گے۔ ابھی تک ٹوٹل 10 یا 12 رجسٹر ہوئی ہیں، اور دس از دا ریسپانسبلٹی آف اکنامک افیئرز ڈویژن، جو کہ فائنانس منسٹر کے انڈر آتا ہے۔ میری اس زمانے میں فائنانس منسٹر سے بھی بات ہوئی تھی، اور چونکہ میں آپ کو بتاؤں حکومت کو بھی پتا ہے کہ بہت بڑی تعداد، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت بڑی تعداد، ابھی علامہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ لوگوں کی دیکھتے ہیں کہ پاپولیرٹی نہیں، ڈالر کے لیے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ڈالر کے لیے وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ ڈالر سے زیادہ یورو لگ رہا ہے اس میں۔ چلے یورو، ڈالر، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک بہت ریسپانسبل شخص نے بتایا انٹیریئر منسٹری کے کہ جو لوگ اس کیمپین میں انوالو تھے، ایک کسی شخص کا نام مجھے بتا رہے تھے کہ اس کیمپین کے دوران اس کے فنڈنگ، اس کو باہر سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا، اس کے بھی سو ڈالرز اور یورو کے لیے وہ پاکستان کو بیچ سکتے ہیں، وہ اسلام کو بدنام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اور لیکن ہمارا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے کویشچن کیا نا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انٹیریئر منسٹر کے پاس یہ رپورٹ آئی، ان کے پاس اسلام آباد انٹیریئر منسٹر کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ دیکھیں وائلیشن ہوئی ہے نا، اگر آپ رعایتیں دیتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے نا، تو یہ اور سوار ہوتے رہیں گے یہ لوگ۔ آپ نے جرم جس نے بھی کیا، انصار عباسی کرے، ڈاکٹر صاحب کریں، احمد کرے، یا کوئی بھی کرے، یا کوئی این جی او کرے، آپ اس ملک کے قانون کے تحت اس کے اگینسٹ پروسیڈ کریں، بیکاز یہ کیس صرف ان کے تحت چلیں۔ وہ ڈیتھ پینلٹی اگر ختم کروانا چاہتے ہیں، آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اس کے خلاف اوپن لابنگ کریں، لیکن جھوٹ، دھوکہ بازی، آپ حد دیکھیں، اور پھر کسی کے کہنے پہ، یہ جو ابھی انہوں نے احمد بتا رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ کشمیری لیڈر کے لیے وہ فائی کے ساتھ، ڈاکٹر فائی کے ساتھ کیا کیا امریکنز نے، یہ تو اس سے بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، اور ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر ہمارا جو فنڈنگ ملی انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا، فورن فنڈنگ ایکٹ ان کا ہے، اس کے تحت نہیں کیا، 1934 کا ایک ایکٹ تھا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ چند ماہ میں، بلکہ 1-2 برس میں متعدد بار یہ کہا گیا کہ جو مدرسے ہیں ان کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے، کسی کی سعودی عرب سے ہوتی ہے، کسی کی متحدہ عرب امارات سے ہوتی ہے، کسی کی دبئی سے ہوتی ہے، کسی کی کہاں سے ہوتی ہے، کہیں سے ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس فنڈنگ کا بھی کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے۔ آپ یہ ایگری کریں گے کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے حکومت پاکستان کا، ایک ایسی منسٹری ہونی چاہیے جس میں جتنے بھی این جی اوز ہیں ان کے ہر 1 سال کے بعد پورا ایک اکاؤنٹس ان کا آڈٹ کیا جائے، اور ایک ایسی کنڈیشن رکھی جائے کہ پاکستان میں صرف وہی این جی اوز آپریٹ کر سکیں گے جن کی کم از کم 60% فنڈنگ لوکل بزنس انڈسٹری یا لوگوں سے آتی ہو، اور صرف 40% فنڈنگ ان کی باہر سے آ سکتی ہے، اور وہ پورا اس کا ایک ڈسکلوجر ہو، فل اینڈ کمپلیٹ ڈسکلوجر۔ دیکھیں جی، میں یہ بات سمجھتا ہوں کسی مدرسے کو آتی ہو یا کسی این جی او کو آتی ہو، بہرحال اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کو رکھنا یہ ایک پورا کا پورا گورنمنٹ کا حق ہے۔ اگر اسے مس یوز کیا جائے، اسے لوگوں کو یعنی کہ ڈی فیم کرنے کے لیے، پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کے علاوہ کوئی کانسپریسیز کرنے کے لیے، کسی کو مرڈر کروانے کے لیے، ٹیررزم کے لیے استعمال کیا جائے، ہر صورت جو ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بات آپ کی بالکل ایگری کرتا ہوں، اگر 60% آپ کو فنڈز جو ہیں پاکستان سے نہیں مل سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نیشن کے ساتھ جو ہے آپ کی جو ہے نا وفاداری نہیں ہو سکتی، اور آپ جب خالصتاً بیرونی فنڈز کے اوپر کام کریں گے، لامحالہ طور پہ آپ انہی کے ایجنڈے کو پروسیڈ کریں گے۔ میں یہاں پہ ایک کویسچن جو آپ نے جو نا جس کو انڈیکیٹ کیا اس کو ضرور اٹھانا چاہتا ہوں کہ ان کو کس نے اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ لوگوں کا جو رائے عامہ کو ہموار کریں ڈیتھ پینلٹی کے لیے۔ اس کی وجہ کہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے آئین کے مطابق بھی درست ہے اور ہمارے اسلام کے مطابق بھی درست ہے، وہ کرائمز بالکل کلیئر کٹ ہیں، خاص طور جو مرڈر کرائم ہے اس کے اندر تو اس بات کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ قاتل کو جو ہے جب اسے انٹینشنلی مرڈر کیا ہو آپ اسے اس کو ریلیف نہیں دے سکتے جب تک اس کے لواحقین جو ہیں آج خود ریلیف دینے کے بعد مادہ تیار نہ ہو۔ تو رائے عامہ کو ہموار کرنا اس بارے میں ڈیتھ پینلٹی کے خلاف، میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ کسی طور کے اوپر بھی جو ہے نا یہ درست بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف بات ہے، پاکستان کا جو مذہب ہے اسلام اس کے بھی خلاف بات ہے۔ اور کوئی بھی این جی او، چاہے وہ مدرسہ ہو یا کوئی این جی او، اگر اس کو فارن فنڈ اتنے زیادہ ملتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں نیشنل لیول کا کوئی تعاون نہیں ہے، تو یہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے قومی مفاد کے اندر وہ کام کرے، تو کرنا چاہیے۔ جی میرے ساتھ رہیے علامہ صاحب۔ احمد قریشی صاحب، کیا کرنا چاہیے؟ یہ کوئی محض ڈیتھ پینلٹی کا تو ایشو نہیں ہے، یہ این جی اوز تو ہر محاذ کے اوپر جو ہے جو ریاست کرنا چاہتی ہے اس کا راستہ روک کے کھڑے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک اور بات توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں ایک اور طرف، اور وہ ایک طبقہ اٹھ گیا ہے ان این جی او کے اندر، اور وہ طبقہ بڑا خطرناک طبقہ ہے، اور اس کا میں بیان اس طرح کروں گا کہ میں آپ کو دے دوں گا کہ یہ این جی او انٹیز جو ہیں، این جی او انٹیز جی جو این جی او انٹیز ہیں، یہ بڑی ایک خطرناک طبقہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ بات کرتے ہیں کہ مدارس اور مدرسے بڑے خطرناک ہیں، اور یہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو میں کہوں گا ان این جی او سیکٹر کے اندر ایک این جی او انٹیز کا طبقہ کھڑا ہو گیا ہے، اور بڑا لیتھل ہے یہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں آج سے 2-3 ہفتے پہلے 4 ہفتے پہلے جب سانحہ صفورہ چوک کراچی میں، اس کے بعد ایک این جی او انٹی جو ہے اسلام آباد میں یہاں پہ، انہوں نے چھوٹے معصوم بچوں کو اکٹھے کر کے نیشنل پریس کلب کے سامنے ان کو کچھ نعرے دلوانے کے لیے کھڑا کر دیا، اور ابھی وہ ٹریننگ کری تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کسی کیمرہ مین میں جو ہے پیچھے کھڑا ہو کے ریکارڈنگ کر رہا ہے، وہ انہیں کوچنگ کر رہی تھی کہ کیا نعرے آپ نے دینے ہیں۔ اچھا، چھوٹے معصوم بچے تھے، یعنی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی؟ بالکل، وہ ویڈیو میرے پاس ہے، مجھے جی چاہ رہا ہے کہ میں وہ آپ کو دوں، آپ اس کو دکھائیں بھی، لیکن میں ان کی تشہیر نہیں کرنا چاہ رہا این جی او انٹی کی۔ وہ چھپ کے پیچھے کھڑے ہوئے چھوٹے بچوں سے کہہ رہی تھی، بچوں آپ نے جو نعرہ لگانا ہے، میں نعرہ نہیں بتاؤں گا ڈاکٹر صاحب آپ کو ایگزیکٹلی کیا ہے، تاکہ وہ ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ نیشنل ٹی وی پہ آپ کے پروگرام کے تھرو اچیو نہ ہو، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ نعرہ یہ تھا، اس کا مقصد میننگ اس کی یہ تھی کہ سانحہ صفورہ چوک جو ہے بچوں وہ کروایا ہے کس نے؟ وہ گورنمنٹ نے کروایا ہے، وہ فوج نے کروایا ہے، وہ ریاست نے کروایا ہے، اور وہ کھل کے یعنی کہ الزام یعنی کہ اسٹریٹ بچوں سے لگوا رہی تھی، اور وہ چھوٹے بچوں نے 4-5 نے معصوم تھے، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ ریپیٹ کیا 3-4-5-6 دفعہ، بعد میں پھر کہیں اور نکل گئے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بڑا ڈینجرس کردار ہے۔ میں ٹھیک ہے یورو جو ہے بڑی مستحکم کرنسی ہے، اس کی جو اٹریکشن ہے اس کو ریزسٹ نہیں کی جا رہی، لیکن یہ جو طبقہ اٹھ گیا ہے، اگر یہ کہتی ہیں کہ ہمارے مدرسے بڑے خطرناک ہیں اور یہ وہ خطرناک ہیں، اگر یہ کہتی ہیں تو آپ کا جو کردار ہے این جی او انٹیز وہ بھی کچھ کم نہیں ہے، وہ بھی بڑا خطرناک ہو گیا، اور ٹائم وقت آ گیا کہ اسے ریگولیٹ کیا جائے۔ جی احمد کراچی صاحب، مجھے ایک بریک لینے دیجیے، ناظرین کے بعد بریک کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کو، پاکستان کے پلاننگ کمیشن کے سابقہ جو ڈپٹی چیئرمین تھے، اس کے ہیڈ تھے پریکٹیکلی، ان کو بھی ہم واشنگٹن سے لے سکیں پوچھنے کے لیے کہ ڈونر فنڈڈ این جی اوز کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، میں ایک ہندوستان کے حوالے سے آپ کو ایک پیس تھوڑا بتاتا چلا جاؤں۔ ہم یہ تو بتا چکے ہیں آپ کو کہ 9000 کے قریب ہندوستان کے اندر نریندر مودی کی حکومت نے 9000 کے قریب این جی اوز کے بینک اکاؤنٹ گزشتہ ماہ میں سسپینڈ کیے، لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس سے کچھ ماہ پہلے جب ہندوستان کے انٹیلیجنس بیورو آئی بی نے اپنی رپورٹ پرائم منسٹر کو سبمٹ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ این جی اوز جو ہیں یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انسانی ہمدردی کے ایشوز پیدا کرتے ہیں، ہیومن فیکٹر سٹوریز ایسی پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے ہندوستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، اور وہ کن ایریاز میں ہے؟ وہ نیوکلیئر پروجیکٹس کے اندر ہے، یورینیم مائنز میں ہے، کول فائرڈ پاور پلانٹس میں، فارم بایو ٹیکنالوجی، میگا انڈسٹریل پروجیکٹس، ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس اور مائننگ انڈسٹریز میں اس کے ارد گرد ایسے ایشوز پیدا کرتے ہیں، ہیومن انٹرسٹ کے، ہیومن سمپتھی کے ایشوز پیدا کرتے ہیں تاکہ ان پروجیکٹس کو گندا کیا جا سکے، انہیں روکا جا سکے۔ یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہی پہلی بات کہ ریگولیٹ ان کو ہر حال میں ہونا چاہیے، اور یہ رسپانسبلٹی ای اے ڈی کی ہے، اکنامک افیئرز ڈوین کی، اور جب پالیسی بن گئی ایک لا بننا تھا ان کو بھی اور مدرسوں کو بھی، تاکہ کوئی سب کو دیکھیں جس کو فنڈنگ ملتی، فورن فنڈنگ مدرسہ بھی لیتا ہے تو فورن فنڈنگ آتی، جس کو بھی فورن فنڈنگ مل رہی ہے اس کے اوپر بڑا کلوز مانیٹرنگ ہونا چاہیے، چیک ہونا چاہیے، آڈیٹنگ ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ دیکھنا چاہیے وہ کر کیا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہی بات کہ جی آپ بڑے آسانی سے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی مدرسے یہ کر رہے ہیں مدرسے، لیکن جس قسم کا گھناؤنا کھیل، جتنا گندا کھیل بہت بڑی تعداد ان این جی اوز کی پاکستان کے اندر کھیل رہی ہے کہ جس کا ٹارگٹ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، پاکستان کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، اور پھر جہاں بھی نہیں ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات، ہماری بلوچستان کی صورت اچھا دیکھیں پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ سبین محمود کا ہوا انسیڈنٹ اور ان کا جب مرڈر ہوا، آپ دیکھیں ود ان نو ٹائم یہ کہہ دیا گیا کہ ماما قدیر سے کنیکٹ کر کے کہ یہ تو آئی ایس آئی نے مروایا، بالکل سب کچھ کہہ دیا گیا۔ اب جس وقت یہ پکڑے گئے وہ جو لوگ تھے جنہوں نے، اور جو کنفیشنز بھی ہو گئی، تو اب کیوں نہیں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کسی کو شرمندگی ہے؟ کوئی اپنے ریگریٹس آفر کر رہا ہے؟ کوئی سوری کر رہا ہے؟ کوئی اپالوجیز کہیں پہ ہیں؟
कुछ भी नहीं है। अच्छा अलामा साहब, आपने पिछले हिस्से में एक तो बहुत ही इंटेलिजेंट बात आपने की और मुझे लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस में आ रहे हैं कि अगर एक एनजीओ, अगर एक इदारा पाकिस्तान से अपने लिए 60% फंडिंग नहीं पैदा कर सकता, पाकिस्तान के कारोबारी लोगों से, तजारती लोगों से, इंडस्ट्री से, बिजनेसेस से, एक आम शहरियों से, आखिर अब्दुल सत्तार एदी तो यहीं से अपनी फंडिंग पैदा करते हैं, इसका मतलब है कि लोगों के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, यानी लोगों के इश्यूज को लेके वो एनजीओ नहीं चल रहा। और जाहिर है जो उसको फंडिंग हो रही है, अगर उसको फंडिंग यूरोपियन यूनियन से हो रही है, नॉर्वे से हो रही है, स्वीडन से हो रही है, बर्तानिया से हो रही है, तो फिर उन्हीं कॉजेस को लेकर चलेगा जो कि उसके फंडर्स और उसके स्पॉन्सर्स चाहते हैं। इसके अलावा आप हमें क्या बताएंगे? आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है 2 मिनट में, आप क्या कहेंगे? चौधरी निसार साहब को क्या करना चाहिए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को क्या करना चाहिए? एक सेकंड में तो मैं ये बात करूंगा जो अंसार भाई ने की कि रेगुलेशन की जाए, ऑडिट किया जाए। मुझे मदारिस के भी ऑडिट करने में इतराज नहीं, जब आप ऑडिट करेंगे तो आपके सामने ये बात भी आ जाएगी कि इस मुल्क के 97 से 98% मदरसे जो हैं वो बाहर से 1 रुपया भी नहीं ले रहे, लेकिन ये तब होगा जब आप उनको चेक करेंगे तो तभी ये हकीकत सामने आएगी ना। दूसरी बात मैं बात समझता हूँ, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी जो है ना, इसका भी बड़ा अहम इशू है। अगर आप उसकी आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, नेशन स्टेट का प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको आइडियोलॉजिकल स्टेट मानने से इनकार करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो मदहब का एक जो बाइंडिंग फैक्टर मौजूद है जो मुख्तलिफ कौमियतों को मिलाता है, अगर आप उसको इस्लाम के ऊपर सवालिया निशान लगाकर रियासत से उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हमारे साथ अलहदगी का एक इम्कानात बने थे, हमारा पाकिस्तान बहरहाल उसको बाइंडिंग फोर्स के तौर पर मदहब की जरूरत है। और जितना टारगेट एनजीओ का मजहबी कवानीन होते हैं, मजहबी तालीमात होती हैं, आप रेप केसेस में देख लें, रेप केसेस में हमेशा हमने जो प्रिवेंशन की बात की है, पर्दे की बात की है और उनको कड़ी सजाएं देने की बात की है। रेप केसेस के अंदर भी एनजीओ बड़े आंसू बहाती हैं, लेकिन मासूम बच्चों के रेप केसेस के मौके पे क्या करती हैं कि अल्टीमेटली जब हम कहते हैं उनको कैपिटल पनिशमेंट दें तो कहती हैं नहीं, ये अगेंस्ट ह्यूमन जो है ना, ये जो है ना राइट्स है। तो इसका मतलब ये उन्हें कोई इंटरेस्ट इस बात से नहीं होता कि रेपिस्टों को सजा मिले। हमने सिर्फ ये देखा कि वो इस्लाम का एक तमाशा बनाना और पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी का तमाशा बनाना, ये उनका जो अदीद होता है। तो इन चीजों को जो है ना बहरहाल जो है ना रेगुलेट करना चाहिए ताकि हकाइक भी आवाम के सामने आए। मेरे साथ रहिए अहमद कुरैशी साहब, बुनियादी तौर पे अलामा साहब ये जो चीज कह रहे हैं उसको आसान अल्फाज में अगर हम कहें कि एनजीओ जो है वो मुख्तलिफ इशूज तो उठाते हैं, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तानी रियासत का, पाकिस्तानी माशरे का, पाकिस्तानी मुल्क का क्या होगा। और अहमद ये तो है कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या बलोचिस्तान की सूरत हाल हो या मोहतरमा सबीन महमूद का कत्ल हो या सफूरा चौरंगी पे होने वाली वायलेंस हो या टीटीपी के इश्यूज हो, हर जगह आपको एनजीओ एक इंटरनेशनल एजेंडा प्लीड करते नजर आते हैं। सोल्यूशन है क्या? डॉक्टर साहब, ये एक चीज हम करेक्ट कर लें पहले, वोकैबुलरी, ये एनजीओ नहीं है, ये लॉबियस्ट हैं, फॉरेन लॉबियस्ट। और आपको पता है कि अमेरिका के अंदर और दूसरे मगरबी ममालिक के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है कि मैं एक गैर मुल्की हुकूमत से पैसे ले रहा हूं और ये हमारा एजेंडा है, उससे हम काम कर रहे हैं। और अमेरिका में ये होता है। यहाँ पे जो है ये एनजीओ का नाम है, काम एक्चुअली ये सियासी लॉबियस्ट का है। हम गैर मुल्की, अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग बात की है, मैं इसको थोड़ा सा फ्रेज कर दूं। यानी एक इंपॉर्टेंट कानूनी तौर पे चीज ये है कि जो लोग कोई मेडिकल या हेल्थ का काम कर रहे हैं, कोई अगर सड़क बना रहा है, कोई दरख्त और पौधे लगा रहा है, कोई यतीम बच्चों के लिए काम कर रहा है, उसको आपको लॉबिस्ट से सेपरेट करना चाहिए। और जो लॉबिस्ट हैं, फॉरेन फंडेड जो लॉबिस्ट हैं, उनकी एक अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है कि भाई ये लॉबिस्ट नहीं, एजेंट्स हैं डॉक्टर साहब, ये एजेंट्स हैं। अगर यूरोपियन यूनियन मिसाल के तौर पर, जो कि हमारे दोस्त हैं, हमारे उनसे बड़े ताल्लुकात है, सब कुछ है उनका, लेकिन अगर वो नहीं समझ सकते हमारी मजबूरी इस वक्त और ये कि हम हालत जंग में हैं और हमने क्राइम और टेररिज्म ड्यू प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल करना है, अगर वो नहीं समझ सकते तो वो ये जो डेथ रॉ के विक्टिम्स हमारे पास जिन जो ड्यू प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उनको ये उठा के अपने पास ले जाएं, अपने पास ये रख लें, ये चीजें अपने यहाँ पाल लें। अगर उन्हें इतना ही वो हो रहा है, एम्पैथी हो रही है और इंटरेस्ट है इनको इनकी जिंदगियां बचाने के लिए, अगर नहीं कर सकते वो तो खुदारा वो मुदाखलत ना करें, हमारे दोस्त हैं वो, लेकिन मुदाखलत ना करें, हमें अपना घर संभालने दें और ठीक करने दें। नहीं, अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? वहां पे डेथ पेनल्टी नहीं होती अमेरिका के खिलाफ, डॉलर आने पेनल्टी प्रीएम्प्टिव। बांग्लादेश में क्यों नहीं? बांग्लादेश में फांसियां और बड़े गलत तरीके से हुई, क्यों नहीं बोलते? मुझे बताएं। इनमें से कोई अगर यहाँ इंडिया में बताएं, हुई फांसियां गलत तरीके से हुई, हमारे लोगों के साथ हुई, बताएं क्यों नहीं बोलते? और ये है कि डॉक्टर आफिया सदीकी के ऊपर कोई एनजीओ नहीं, वो कभी नहीं बोलेंगे। कभी नहीं बोले।
یہ جو ہیں یہ اشاروں کے اوپر جو ان کو ایجنڈا دیا جاتا ہے دے آر ناٹ لابسٹ، یہ ایجنٹس ہیں، چلے دے آر ہیئر ٹو ڈسٹروائے اس۔ وقت ہمارا ناظرین ختم ہوا۔ اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب تک اور چودھری نثار تک کی بات تک پہنچے کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کے لیے ضروری ہو گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ این جی اوز کی باقاعدہ طور پہ رجسٹریشن ہو، مانیٹرنگ ہو، ان کی فنڈنگ کا حساب کتاب ہو، اور جو لابسٹ ہے اس کو ایک نارمل این جی او سے الگ کیا جائے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ ایک شک لگائی جائے کہ کم از کم 60% فنڈنگ یہ این جی او ہو یا لابسٹ ہو وہ پاکستان سے پیدا کرے۔ اگر وہ 60% فنڈنگ ریز نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کاز کے لیے اس ملک کے اندر کوئی ہمدردی یا کوئی کاز یا جسٹیفیکیشن ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اتنا ہی، بہت کچھ دیکھتے رہیے، بہت شکریہ۔